4 साल का था तो आई वॉज मूव फ्रॉम पाकिस्तान टू न्यूयॉर्क। हीरो का ताजिर कहा जाता है, आपको सोने का ताजिर कहा जाता है। हमारा ख़ानदानी काम था और न्यूयॉर्क में भी यही बिज़नेस था, दुबई में भी यही बिज़नेस था। अपना से हमारे कज़न वगैरह आते हैं। ही वॉज कनेक्टेड विद द तबलीगी जमात एक्चुअली, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट श्योर एक्चुअली। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा उनके साथ टाइम गुजारा, साथ में बिज़नेस भी मेरा चल रहा था। शैतान के सारे दरवाजे बंद करके आप एक तरफ अल्लाह की तरफ हो जाएं। जैसे एक कॉमन मुसलमान होता है, कॉमन मुसलमान उन लोगों को कहा जाता है कि जो कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज़ भी पढ़ते हैं, लेकिन गाने भी सुन लिए, म्यूज़िक भी सुन लिया, फिल्में भी देख ली, सब कुछ कर लिया। तो एक तरफ हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और एक तरफ हम अपने नफ्स शैतान की इबादत कर रहे होते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान और आप देख रहे हैं पाक 24/7 न्यूज़। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अमार सईद से, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी तर हिस्सा जो है वो अमेरिका में गुजारा और सोने के जो है वो ताजिर रह चुके हैं। हीरे जेवरात जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा अमेरिका में सेल किया और उसके ताजिर बन गए। लेकिन उसके बाद कुछ इस तरह होता है कि अपनी ज़िंदगी को जो है वो पूरे तरीके से बदल लेते हैं और पाकिस्तान वापस आ जाते हैं और यहाँ आकर दीनी तालीम की तरफ लग जाते हैं। मतलब कुरान मजीद जो है वो मदारिस में बच्चों में वो तकसीम करना शुरू कर देते हैं और दीन की तरफ रागिब हो जाते हैं। आखिरकार इनकी कहानी क्या है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि अमेरिका में आप कितना अरसा रहे? आई वॉज बॉर्न इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में पैदा हुआ था और आई थिंक आई वॉज लाइक 3 या 4 साल का था तो आई वॉज मूव फ्रॉम पाकिस्तान टू न्यूयॉर्क। फिर वहीं पे दुबई में एक्चुअली मूव हुए थे पाकिस्तान से और वहाँ पे 15-16 साल रहे। फिर बैक इन 1996 वी मूव टू न्यूयॉर्क। इतना अरसा आपने बाहर गुजार दिया और ये आप जो वहाँ पर काम करते थे, आपको हीरो का ताजिर कहा जाता है, आपको सोने का ताजिर कहा जाता है, उसकी जर्नी कैसी थी? देखिए, हमारा ख़ानदानी काम था और न्यूयॉर्क में भी यही बिज़नेस था, दुबई में भी यही बिज़नेस था। फिर वहीं पे ख़ुद का डायमंड ट्रेडमार्क था और ट्रेडमार्क के बाद फिर सडनली एक अमेजिंग स्टोरी हुई कि पाकिस्तान से हमारे कज़न वगैरह आते हैं और ही वॉज कनेक्टेड विद द तबलीगी जमात एक्चुअली, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट श्योर एक्चुअली। तो वहीं पर उनका तबलीगी जमात से ताल्लुक़ था। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम अमेरिका आए थे। तो फर्स्ट टाइम अमेरिका आए थे तो एज अ कॉमन मुस्लिम मुझे इन चीज़ों के बारे में मालूम नहीं था। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने वहाँ से जो लोकल मरकज़ था वहाँ पे न्यूयॉर्क के, वहाँ से उन्होंने कनेक्ट किया और कुदरती तौर पे मुझे उन्होंने इनवाइट किया वहाँ पे कि आप वहाँ पे आइए, वहाँ पे मतलब कि कुछ बातचीत होती है इस्लाम के बारे में, आप वहाँ पे कुछ टाइम गुजारें। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा उनके साथ टाइम गुजारा, साथ में बिज़नेस भी मेरा चल रहा था। एट द सेम टाइम बिज़नेस भी चलता रहा। फिर बिज़नेस के बाद जो है तबलीगी जमात में भी वक्ती तौर पर वीकेंड पे जाना शुरू कर दिया, जैसे उनकी 2-3 दिन की जमात वगैरह जाती है। तो फिर उसके साथ वो कुछ टाइम उनके साथ गुजारा। हर वीकेंड पे मैं 1-2 दिन के लिए जाता था, लेकिन फिर वो वापस पाकिस्तान चले गए। फिर उस मरकज़ में मैंने कम्युनिकेट किया, वहाँ के जो अमीर लोग थे, यहाँ पे जो लीडर्स वगैरह होते हैं, बुज़ुर्ग वगैरह होते हैं, उन्होंने फिर मुझे इस तरह बताया कि इस तरह आप 3 दिन के लिए जाते हैं, 40 दिन के लिए वगैरह के जाते हैं। तो फिर इस तरह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कुछ टाइम गुजारा, कुछ इस्लाह वगैरह हुई। तो बिज़नेस के साथ साथ तबलीगी जमात में मैंने जाना शुरू कर दिया। तो फिर दैट्स अ मोमेंट दैट वाज स्टार्टेड चेंजिंग माय सेल्फ। फिर मेरा जो फोकस बिज़नेस की तरफ था वो डिस्ट्रैक्ट होके आई थिंक एक अल्लाह की तरफ से एक अल्लाह की मर्ज़ी थी। फिर वहाँ से हट के जो है दावत की लाइन पे मेरा फोकस हो गया कि डू समथिंग गुड इन द लाइफ, कि जो आपकी दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। वो थी कि ख़ुद की भी इस्लाह करें और इंसानियत के लिए भी कुछ करें और अल्लाह भी राज़ी हो और उसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन भी हम कितना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें इस्लाम के लिए। अच्छा, ये देखें कि आप अपना एक बिज़नेस सेट कर रहे थे, उसके बाद आपके कज़न आते हैं, आपको दीन की तरफ राग़िब कर देते हैं, आप दीन की तरफ चले जाते हैं। काम कारोबार में भी ज़ाहिर सी बात है खलीशाही होगी, क्योंकि जब एक इंसान एक तरफ जाता है और आपने बताया कि एक कॉमन मुस्लिम आपको इन सब चीज़ों का नहीं पता था कि क्या होता है, क्योंकि आप अदर कंट्रीज़ में रहते थे। तो ऐसा क्यों होता है कि अदर कंट्रीज़ में रहने वाले मुसलमानों को इस्लाम का क्यों नहीं पता होता? देखिए, मेरे ख्याल में ये लोगों के जो है घर के माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। उनकी इस्लाह के लिए कहीं ना कहीं देखिए अल्लाह ताला हिदायत देने वाला है। जैसे सूरत अल अराफ की आयत नंबर 178 और सूरत अल अराफ की आयत नंबर 186 में अल्लाह फरमाते हैं कि जो हिदायत पाने का डिज़र्व करता है तो उसका मैं ट्रैक चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अल्लाह फरमाते हैं मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदिल व मन युद्लिल फउलाइका हुमुल खासिरून। फिर अल्लाह फरमाते हैं सूरत अल अराफ की आयत नंबर 186 में मन युद्लिल्लाहु फला हादिया लहु व यज़रहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उस बंदे को हिदायत दूंगा जो हिदायत पाने के काबिल है। तो शायद अल्लाह ताला को मुझ में कुछ ख़ास चीज़ पसंद होगी कि जो इस रास्ते में चल पड़ा। तो इसमें जो लोगों को इस्लाह नहीं होती
اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ اس انسان کا کچھ پرابلم ہوتا ہے. اٹ بیسیکلی موسٹ ڈپینڈس آن ہوم اینڈ انوائرمنٹ کے اوپر اثر ہوتا ہے, لوگوں کی اصلاح نہیں ہوتی, تو اٹ ہیز اے لاٹ آف فیکٹرز ان لائف ایکچولی. اچھا, اور اس کے بعد ابھی تک آپ کتنے جو ہیں وہ مسلمان کر چکے ہیں, کتنے لوگ مسلمان کر چکے ہیں؟ نہیں الحمد للہ وہاں پر جو نیو یارک میں جب دعوت کا کام شروع ہوا تو آئی اسٹڈیڈ دا بائبل, قرآن, ہندوازم, جوئرزم, تو کافی غیر مسلمانوں کی کتابات وغیرہ میں نے پڑھی تھی تو کمپلیٹ کی, تو اس میں دعوت کے کام میں بہت فرق ہوتا تھا. تو وہاں پر نیو یارک میں جب دعوت کا کام کرتے تھے, سو وی کنٹریبیوٹ لائک وی یوزڈ ٹو ڈسٹریبیوٹ این ایوری ایئر وتھ تھاؤزنڈز آف قرآنس ٹو دا نان مسلم. تو ہوتا یہ تھا کہ جتنے بھی نیو یارک میں ٹیبلز وغیرہ لگاتے تھے ہم جیسے دعوت دینے کے لیے, لوگ آتے تھے اسلام کے بارے میں سوالات پوچھنے کے لیے یا کسی معاملات کے بارے میں سوالات وغیرہ پوچھیں گے. سو وی گیٹ اے چانس ٹو ہیو اے ڈیبیٹ ود دیم, تاکہ ان کو کیا مسکنسیپشن ہے اسلام کے بارے میں. تو اس مسکنسیپشن کو دور کرنے کے لیے ہمیں ایک موقع ملتا تھا غیر مسلمان کو اسلام کے بارے میں بتانے کے لیے کہ جتنے بھی اللہ کے رسول اس دنیا میں آئے ہیں وہ ایک ہی مشن لے کے آئے ہیں. اور جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بائبل میں بھی اس چیز کی پیشن گوئی کی ہوئی ہے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے, میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے. تو آفٹر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 600 سال بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ کی اولاد میں سے پیدا ہوئے تھے. سو ہی واز دا لاسٹ میسنجر ایکچولی. تو ہمیں غیر مسلمانوں کو یہ چیز بتانی پڑتی تھی کیا. تو الحمد للہ کپل آف ایئرس کے میں نے آپ کے جیسے بتایا تھا کہ ایک ہی وقت میں بہت سارے جو ٹریک تھے میرے شروع ہوئے تھے. فار ایگزامپل جیسے دعوت کا کام ہوا اور خود کی اصلاح بھی ہوئی, ساتھ میں غیر مسلمانوں میں بھی کام کرنا شروع کیا, پھر مسلمانوں میں بھی کام کرنا شروع کیا تاکہ لوگوں کی تھوڑی سی اصلاح ہوا. تو اس طرح کنٹریبیوشن کرتے کرتے الحمدللہ بہت سے لوگوں نے مسلمان بھی ہوئے ہیں, اور الحمدللہ جیسے نیٹ ورک بڑھتا رہا تو لوگ پھر آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یو کے یا جتنے بھی انٹرنیشنل کنٹریز وغیرہ ہیں تو وہاں سے کانٹیکٹ کرتے تھے ٹو ہیو اے ڈیبیٹ آن دا فون, ٹو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اباؤٹ, کیونکہ اس وقت ویب سائٹس وغیرہ کو ہم نے پروموٹ کرنا شروع کر دیا تھا غیر مسلمانوں کے لیے فرام دا یوٹیوب چینلز, اینڈ دے فائنڈ اٹ سم ہیو دا انفارمیشن. تو آن لائن سے بھی لوگ کانٹیکٹ وغیرہ کرتے تھے. تو الحمدللہ فون کے اوپر بھی بہت سے لوگوں نے شہادہ پڑھی تھی. امریکہ چھوڑ کے پاکستان آنے کی کیا وجہ ہے اس وقت؟ الحمدللہ میں پاکستان آیا تھا وتھ ملٹی پرپز, تاکہ کچھ پاکستان میں کچھ اپنی بات پہنچانے کا ایک موقع ملا ہے کچھ میڈیا کے ذریعے, بیکاز آئی تھنک بات پہنچانے کا جب بیسٹ طریقہ ہوتا ہے وہ ہے میڈیا کے ذریعے. تو الحمدللہ میرا جو مقصد ہے, جو میرا مین گول ہے, جیسے بہت سے لوگوں کا ایک فوکس ہوتا ہے لائک ٹو ہیو اے پروموٹنگ ٹو یور سیلف. تو میرا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر اپنے کوئی دین کی بات پہنچاؤں, وہ بھی میڈیا کے ذریعے. شاید جہاں لوگ جیسے فار ایگزامپل آئی ایم ڈوئنگ اے لاٹ آف لائک maybe thousands of lectures, so as it is going to the hundreds of thousands of millions of houses, so people contact me from there for the counselings and for the questioning. So alhamdulillah it's a tawfiq of Allah that he chose me for this work, کہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مجھے چوز کیا ہے کہ لوگ انٹرنیشنلی بھی مجھے بہت سارے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی تک دین کی بات پہنچائیں. کیا چینجنگس آئی لائف میں؟ اگر ہم آپ کی امریکہ والی لائف کو ڈسکس کریں ابھی, تو اس ٹائم کیا چینجنگس تھی اور اب کیا چینجنگس ہے؟ کون سی زندگی بہتر تھی؟ دیکھیں بہت بڑی چینجنگ ہے. جیسے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو شیطان کے سارے دروازے بند کر کے آپ ایک طرف اللہ کی طرف ہو جائیں. جیسے ایک کامن مسلمان ہوتا ہے, کامن مسلمان ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو قرآن بھی پڑھتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, لیکن گانے بھی سن لیے, میوزک بھی سن لیا, فلمیں بھی دیکھ لی, سب کچھ کر لیا. تو ایک طرف ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور ایک طرف ہم اپنے نفس شیطان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. تو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے سارے دروازے بند کر کے آپ اس طرف آ جائیں. آپ جب اس طرف آ جائیں پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر جو گناہوں کی, ہر انسان گنہگار ہے, لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ انسانوں کی جو گناہوں کی لسٹ ہوتی ہے نا, اس میں سے سمجھے کہ وہ وائپ آؤٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو سمجھیں کہ عالموں سے لے کے یا کوئی قاری ہے یا کوئی مفتی بھی ہے, کوئی اسکالر ہے یا کوئی بھی ہے, سارے گناہ گار ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اس طرف آتا ہے تو اس کی گناہوں کی بہت کم لمٹ جاتی ہے. جیسے ہوتا ہے کہ گانے نہیں سنے, غیر محرم کی طرف نہیں جانا, فلمیں نہیں دیکھنی, ڈرامے نہیں دیکھنے, ان چیزوں سے, حرام چیزوں سے دور رہنا ہے. سو جسٹ اسٹک ٹو دا اللہ. جنید جمشید کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے بھی اپنی لائف میں کچھ اسی طرح کا چینج لیا تھا. پہلے وہ ایک سنگر تھے, دین اس کے بعد اللہ کے دین میں جو ہے وہ اللہ کی طرف راغب ہو گئے. تو اس سے انسپائر ہو کر تو نہیں آپ نے کیا؟ نہیں, میرا جنید جمشید سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن الحمدللہ اٹس ویری انسپائرنگ اسٹوری. میری ایک اپنی ایک انڈیپینڈنٹ لائف تھی, انڈیپینڈنٹ لائف تھی. آئی ایم اے بزنس مین,
ٹھیک ہے, ایک جو ڈائمنڈ اور جیولری کے بزنس کر رہا تھا, اس میں جیسے ایک امیزنگ اسٹوری ہے, جیسے پاکستان سے کوئی آتا ہے, دیر واز اے ٹائم آف کہ اللہ تعالیٰ نے ایک میرے لیے شاید یہ راستہ زیادہ چنا تھا کہ دس از بیٹر فار می, فار مائی دنیا اینڈ فار آخرہ. جنید جمشید ایک ایسے ہیں جن کی 1996 میں 1997 میں لائف چینج ہوئی تھی. تو جیسے ان کی اسٹوری بھی از کائنڈ آف سملر ٹو می, جیسے آپ نے ان کی اسٹوری سنی ہوگی, انہوں نے کہا تھا کہ میری لائف میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں. سو سملر کہ مطلب کہ میری ایک بزنس لائف ہے. آئی ہیو سین ایوری تھنگ ان مائی لائف وتھ اے کلبنگ لائف, وتھ مطلب کالجز میں گرل فرینڈوں کے ساتھ توڑتی اتنا وقت میرا گزرا, اتنا وقت گزرا. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, دین آئی گیٹ اے چانس ٹو فائٹ وتھ مائی نفس. تو پھر نفس کے ساتھ فائٹ کر کے میں نے سارے راستے کو شٹ ڈاؤن کر دیا, سارے راستے کو شٹ ڈاؤن کر کے دین آئی موو مائی سیلف. تو پھر کیا ہوتا ہے, بزنس میرا ڈاؤن ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جو میرا فوکس تھا وہ آخرت کی طرف ہو گیا, تاکہ انسانیت کے لیے کچھ کیا جائے اور اپنے لیے اصلاح بھی ہو اور اللہ راضی ہو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے کہ جو امتیں جو علماء وغیرہ ہیں, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل فرمایا تھا کہ جو علماء ہیں یہ میری وراثت ہیں, یہ میرے وارث ہیں, بیکاز یہ میرے دین کو آگے تک لے کے جا رہے ہیں. تو الحمدللہ اٹ از اونلی بائی دا توفیق اللہ who chose me for this work. It was not inspired for no one. جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو ابھی بھی اللہ کی طرف جو ہے وہ گامزن نہیں ہے, نماز نہیں پڑھتے, قرآن مجید نہیں کھولتے, اور اپنی عیاش زندگی میں جو ہے آج کل کی جو زندگی انہیں نظر آ رہی ہے اس کی طرف جو ہے ان کا دھیان, ان کو کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں, میرا ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ دنیا ایک دھوکہ ہے. جیسے سورۃ حدید کی آیت نمبر 20 اور سورۃ محمد کی آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا ایک غر ہے, غر مطلب دھوکہ ہے. ہم اپنی نفس کی بھی عبادت کرتے ہیں. نفس کیا ہوتا ہے کہ یو فالوئنگ یور اون ڈیزائرز, ہم اپنے ڈیزائرز کو فالو کرتے ہیں. جیسے نماز کا ٹائم ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں کرنا. پھر انسان کا جو نفس اگر کمزور ہے, ایمان کا کمزور ہے, تو وہ پھر اس میں لاجک ڈھونڈتا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے حرام ہے, یہ کہاں لکھا ہے جائز نہیں ہے, یہ کہاں لکھا ہے. تو دس از بیسیکلی شیطان نفس کہ ان کے دماغ کو کنفیوز کرتا ہے. جیسے گانے نہیں سننے, آپ نے یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. تو اب ہمارے پاس دو راستے آ جاتے ہیں, ہم اللہ کی سنیں یا اپنے نفس کی سنیں. پھر ہم اللہ کی سنیں یا نفس کی سنیں. تو اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم عقیدہ اپنا ٹھیک کریں. عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ بلیو رکھیں کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہ پیدا کرنے والا ہے, وہی زندگی اور موت کا مالک ہے, نفع نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے. اور ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی از آور رول ماڈل. ہم کہتے تو ہیں, اگر ہم اپنے جتنے بھی پاکستان کے بھائی بہن ہیں, اگر ہم آپ سے کہیں گے کہ کتنے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, یو ول انڈرسٹینڈ کہ 100% ہاتھ اٹھائیں گے. ہم محبت کرتے ہیں, زندگی ان کے مطابق ہے. جیسے ابھی لوگ ہوتے ہیں کہ رسول کے نام پہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں, یہ کہاں لکھا ہے؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے نام پہ لوگوں کو آپ قتل کرو؟ خود کی لائف آپ کی سنت کی نہیں ہے, آپ خود حرام کر رہے ہیں. یہاں پہ سودا ملاوٹ والا ملتا ہے, ایک معمولی جو ایک میں بازار میں گیا تھا اسپرائٹ لینے کے لیے, وہاں پہ ایک معمولی کوئی چیز پیور نہیں ملتی. لیکن ایز ایم لیونگ ان اے مسلم ان اے نان مسلم کنٹری, وہاں پہ ہر چیز پیور ملتی ہے. یہاں پہ دھوکے بازی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں وی لو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم مرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کو پتہ ہے, لیٹ می گیو این ایگزامپل, ہے ویری گڈ میسج فار دا پبلک کے لیے, بہت اچھا میسج ہے. ایک ماں کے دو بیٹے ہیں, ان میں سے ایک بیٹے کو ان کی ماں ان سے کہتی ہے کہ آپ میری فرما برداری کریں. ایک بیٹا جو ہے وہ فرما برداری کر رہا ہے, ایک بیٹا جو ہے وہ ڈھول باجے لے کے آ جاتا ہے, ماما آپ کو خوش کر رہا ہوں بیکاز آئی لو یو. دس از ناٹ لو. آپ برتھ ڈے کیک کاٹ رہے ہیں یا ان کے نام پہ ڈانس وغیرہ ہو رہا ہے, جتنا کچھ ہو رہا ہے. ماں, آپ مجھے بتائیے لاجیکلی ماں کن سے راضی ہے؟ وہ جو فرما برداری کر کے ان کے مطابق زندگی گزار رہا ہے, یا وہ جو غیر چیزیں کر کے ماں کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یو ٹیل می وچ ون از اٹ. دا رول ماڈل از یو لیونگ اے لائف اکارڈنگ ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سنت لائف ہے. سنت کی لائف یہ نہیں کہ آپ ڈول بھاجے بجانے شروع کر دیں کہ جی میری ماں بڑی خوش ہوگی, میں کچھ برتھ ڈے کیک لے آتا ہوں, گفٹ لے آتا ہوں, ماں کو پیزا کھلا دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں یہ کروں گا, محلے میں بریانی بانٹوں گا. ڈیڈ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ دیٹ؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ زندگی میرے مطابق گزارو. بالکل ٹھیک ہے, یہ میرے مطابق گزارو. دس از دا وے آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دین یو ہیو اے پیور لو.
بہت شکریہ آپ کا. آج ہمارے ساتھ عمار سعید صاحب موجود ہیں. ان کی کہانی آپ نے جانی کہ ایک اتنا اچھا خاصا بزنس جو ہے وہ سیٹ تھے, اور ان کی اپنے جو ہیرے کے زیورات تھے یہ لوگ وہ بھی سیل کرتے تھے. امریکہ میں اپنی زندگی گزاری, کافی عرصہ وہاں گزارا, اور بہت امیر کبیر کہلائے جاتے جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بہت عیاش ہے. لیکن اس زندگی سے نکل کے اللہ کی طرف آ گئے اور اپنی زندگی کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پہ گزارنے لگے, کہ جس طرح ان کا حکم تھا کہ اس طرح زندگی گزارو, اس طرح گزارنے لگے. تو آخرکار ہم ایک اپنی نارمل سی زندگی سے کیوں نہیں ہم لوگ متاثر ہوتے, کیوں ہم اللہ کی طرف نہیں جاتے. آج کا پروگرام کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ وان کو دیں اجازت. اللہ حافظ.